अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद सऊद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है लाहौर में। ख़ुदकुश हमला आवर मरदम शुमारी की टीम पर इसने हमला किया और जिसमें 4 फ़ौजी जवान और 2 शहरी शहीद हुए, जबकि 22 अफराद बताया जाता है कि ज़ख्मी है। धमाके की ज़िम्मेदारी कलदम जमात है, जमातुल अहरार, इसने कबूल कर ली है। दूसरी जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ़, उन्होंने ये कहा है कि मरदम शुमारी का जो ये अमल है इसको हर कीमत पर मुकम्मल किया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौजी जवानों और शहरियों की शहादत बिलाशुबा अजीम कुर्बानी है और जो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन पूरे मुल्क में जारी है उसको किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। दूसरी जानिब सिंध काबीना के हवाले से, सिंध हुकूमत के हवाले से ज़रूर जिक्र करेंगे। साईं सरकार कुछ परेशान नज़र आती है। सिंध काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया और इस इजलास में फिर से IG सिंध AD ख्वाजा साहब को हटाने के मामले पर एक बार फिर गौर किया गया। उधर एतजाज़ अहसन साहब, एक बड़ा इजलास बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब के ज़ेर सदारत नोडेरो में हुआ। वहाँ पे एतजाज़ अहसन साहब इस इजलास में जाग गए और कराची के कचरे का जिक्र उन्होंने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के सामने किया और ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि कराची हमारा चेहरा है और इसी से हमारा मनफी और मुस्बत तासुर उभरेगा। तो कराची का जो कचरा है वो अब एतजाज़ अहसन या यूँ कहिए कि विफाक के या पंजाब के सियासतदानों को नज़र आ रहा है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है उनको कराची का कचरा शायद नज़र नहीं आता। बहरहाल एतजाज़ अहसन साहब ये कहते हैं कि कराची की गली गली को साफ़ करें, चाहे जितने पैसे लगते हैं लगाएं। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि कराची में जो कचरा है उसको उठाने के लिए और कराची को खूबसूरत बनाने के लिए एक जल्द बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब आज MKM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ वाइट पेपर भी जारी किया है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा हैं, सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा और इसमें जो अर्बन और रूरल डिवाइड के हवाले से उन्होंने काफ़ी बातें की हैं और उसका जिक्र किया है कि किन किन अजला में किन अहम पोस्टों पर जो उर्दू बोलने वाले और उर्दू न बोलने वाले जो अफसरान तैनात हैं उनके हवाले से उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि सिंध के जो 29 अजला हैं उनमें से सिर्फ 2 उर्दू बोलने वाले डिप्टी कमिश्नर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स का उन्होंने जिक्र किया है कि 150 में से सिर्फ 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स उर्दू बोलने वाले हैं। सिंध के 5 डिवीजन्स में कोई उर्दू बोलने वाला कमिश्नर नहीं है। इसके हवाले से भी MKM पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी हासिल करेंगे और दूसरे जो हमारे मेहमान स्टूडियोज़ में शरीक होंगे उनसे भी उनका मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी मेहमान का तारुफ़ कराता चलूँ, दीगर मेहमान हमारे प्रोग्राम में शामिल होते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त रुकन सिंध असम्बली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहब आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नुसरत साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो लाहौर के वाक़े का जिक्र करते हैं। आज फिर से बुज़दिलाना वार किया गया है, आम शहरी भी उसमें शामिल थे और जो मरदमशुमारी का एक अमल जारी है उसमें फ़ौज के भी जवान थे। ये ज़ाहिर है एक अज़्म तो है पाकिस्तान का, रियासत का, अवाम का, इसमें पाक फ़ौज सबसे आगे है, हरावल दस्ता है। इस अज़्म को तोड़ने के लिए दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। आप क्या कहेंगे आज के वाक़े पर? जी बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले दिल दुखी है। जब ये ख़बर चली तो वाकई में एक शौक़ सा महसूस हुआ कि दहशतगर्दी तो हम उसका सामना तो कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन ये आदमशुमारी या जो हमारी मर्दमशुमारी जिसका जो हुक्म मिला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही मिला है। हुकूमत ने ख़ुद कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था तो उसकी वजह से हुआ। लेकिन हमारी फ़ौजी जो नौजवान हैं या दूसरा अमला साथ काम कर रहा है, दुख हुआ कि दहशतगर्दी का हमला हो गया, हमारे फ़ौजी 4 शहीद हो गए और दूसरे शहरी जो बेचारे उधर से गुज़र रहे थे उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। तो ये सारा हुआ, लेकिन बहरहाल एक अज़म नया सब ने फ़ौज के साथ साथ पूरे पाकिस्तान कौम ने किया है कि बेशक कितना भी कुछ हो जाए हमने इन मराहल से गुजरना है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आर्मी चीफ ये भी कहते हैं कि जी फ़ौजी जवानों और शहरियों की शहादत बिलाशुबा अजीम कुर्बानी है और इस मरदमशुमारी के अमल को हर कीमत पर मुकम्मल किया जाएगा और जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह का बयान आप नहीं समझती कि सियासी क़यादत की जानिब से आना चाहिए था मरदमशुमारी के अमल के हवाले से कि जी इस अमल को नहीं रोका जाएगा, ये चलता रहेगा? सियासी क़यादत की जानिब से आता तो ज़्यादा बेहतर। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए था। ये पहला हमला हुआ, पहला जो हमने अभी ये एकदम से सदमा सहा जिसमें ये हमारे 4 फ़ौजी गए। हालांकि बहुत ज़्यादा खौफ था कि कैसे हो पाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये मराइल जो इस वक्त तय हो चुके हैं
कर लिए, लेकिन अब इस वक्त सबसे बड़ी जो ढारस मिलती है ना यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, या हमारी सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी अपने आप को सिर्फ मजम्मत ही कर देना तो कोई बात नहीं होती ना। आप कौम को खिताब करके आप कौम को अपने एतमाद में लें कि हाँ हम मुश्किल में हैं, हम परेशानी में, हम अपने फ़ौजी जवानों और आम सिविलियन की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन हम इस मरहले से इंशाअल्लाह ताला गुजर पाएंगे, हिम्मत ना हारिएगा। ये चंद जुमले हैं जिसकी वजह से कौम में और एक जोश और जज्बा पैदा होता है। तो ये बिल्कुल कमी महसूस हुई सुबह से, जब से ये वाक़या रोनुमा हुआ है तब से ही कौम सिर्फ एक फ़ौज की तरफ से। और उन्हीं पंजाब में इस तरह के एलिमेंट्स अक्सर वाक़यात जब भी रूनमा होते हैं तो सवाल ये उठता है कि जी पंजाब में भी ऑपरेशन की ज़रूरत है। जिस तरह से कराची ऑपरेशन हुआ उसी तरह पर पंजाब में भी ऑपरेशन की ज़रूरत है। बार बार ये सवाल उठाते रहे, लेकिन अब जो रेंजर्स को वहाँ पे इख्तियारात दिए गए वो भी महदूद इख्तियारात हैं, वो भी लामहदूद इख्तियारात जिस तरह से कराची में सिंध में ऑपरेशन हुआ उस तरह से नहीं दिए गए। IG पंजाब वो ये कहते हैं कि जी वहाँ दहशतगर्दों का कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है पंजाब में। आपने सही इस कहा, बात से नफ़ी बार बार करना। हाँ, ये स्टेटमेंट तो मैंने भी सुना और मैं खुद हैरान हो गई कि उन्होंने कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया कि एकदम से ये, और इतना अगर ज़बरदस्त उन्होंने सारे नेटवर्क को ख़त्म कर दिया था तो वो तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट। सही, लेकिन एकदम से उनके इस स्टेटमेंट को सुन लिया दहशतगर्दों ने। सहूलतकार भी पकड़े गए, कहा भी ये कहा जा रहा था। मोटर जो साइकिल पर आए थे वो सहूलतकार। तो ये सारा सिलसिला अभी तो बहुत बड़ी जंग है। लेकिन जैसे आपने कराची सिंध की बात की कि सिंध में जो रेंजर्स का ऑपरेशन था उसमें भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात है ना। देखिए अभी वो तो सिर्फ कराची की हद तक है, हमने तो पूरे सिंध में कहा था कि कराची की तर्ज का, ऐसे छोटी मोटी तो सुनने में आ जाती है, लेकिन कराची के तर्ज का ऑपरेशन करें, पूरे सिंध में करें, क्योंकि यहाँ से जो दहशतगर्द और सहूलतकार निकल के गए हैं वो आपको पता है शिकारपुर वो घोटकी में बैठे हुए हैं, वो लाड़काना हो या ऐसे नारे या उधर के कच्चे के इलाकों में जाके छुप जाते हैं। और फिर लाजमी है, फिर जब छुप जाते हैं और कई सहूलतकार तो हमारे आसपास ही हमारे लोगों में ही हैं, उनमें हम कई सियासतदानों को भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका छप्पर छांव जरूर होता है। अगर उनका छप्पर छांव नहीं है ना, वो कच्चे के इलाकों में रह नहीं सकते, ठहर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं। जिस तरह से जिससे 7 में हुआ और उनके आपके सहूलतकार मिले आपको शिकारपुर की तरफ से, और वो पीपल्स पार्टी के लोग थे। अब मुझे बताइए, इन चीज़ों को दुनिया के सामने एक्सपोज करना है ना, बताना है ना, और ये उसी तर्ज का ऑपरेशन जब होगा जैसे कराची में हुआ, अभी भी हम कराची में और ज़्यादा सख्त ऑपरेशन की ज़रूरत समझते हैं। तो जब कराची में समझते हैं तो हम समझते हैं कि वो चीज़ें जो यहाँ से निकल कर भाग गई हैं और यहीं के लोगों ने भगाई हैं उनको, वो वहाँ जाके छुप के वहाँ से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। तो क्या साईं सरकार क्या सीरियस नहीं है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इन मामलों को एड्रेस करने में, या आंखें चुरा लेती है? देखिए साईं सरकार अगर सीरियस होती तो 9 साल पिछले साल में जो कायम अली शाह साहब की गवर्नमेंट थी, वज़ीर आला थे, सदर जरदारी थे, अगर उनको इतना ही दहशतगर्दी के हवाले से एक सीरियस ले सकते थे तो वो तब ऑपरेशन शुरू करते। उन्होंने तब ऑपरेशन शुरू नहीं किया। हाँ, जब इनकी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो उन्होंने महसूस किया कि नहीं, कराची में एक अच्छे ऑपरेशन की ज़रूरत है, और वो हुआ। लेकिन फिर भी यही हमारी डिमांड थी कि कराची से ये ऑपरेशन निकले, पूरे सिंध में जाए, हर ज़िले में जाए, क्योंकि ये चीज़ें ये मत समझें कि ख़त्म हो गई। कई अब आपको सुनने में आता है उज़ैर बलोच का फलां बंदा फलां जगह से मिल गया, फलां जगह से मिल गया। अभी हम आपको इलेक्शन में ये जो इस तरह के दहशतगर्द हैं जो वहाँ जाकर छुपे हैं ना, जिनको हम डाकुओं को और डकैत कहते हैं, और वो लोग भी बड़ा सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में, कई सियासतदानों को जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो हम तो कब से चाह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो कराची से निकले। और जैसे पंजाब की आपने बात की, तो सिर्फ पंजाब में, लाहौर ही नहीं, पूरे पंजाब में हो, खास तौर पर सदर्न पंजाब और पूरा पंजाब, सदर्न पंजाब ये इधर हो। हम तो इसी की डिमांड करें। हमने कोई ऐसा तो नहीं कहा कि सिंध ही खुदा न खास्ता इसमें और दूसरे सूबे में नाम, तो सब जहाँ जहाँ दहशतगर्द है वहाँ आप ऑपरेशन करें। और इस चीज़ से, और हमारी फौज और आर्मी ही कर सकती है, आप में विल नहीं है। आप यहाँ सिंध गवर्नमेंट के पास पुलिस अपनी गुलाम बना के रखी, आज एडी ख्वाजा का जो सिलसिला है, उसी मामले पे भी आ रहा था, हद हो गई है कि इतनी बदनामी ले रहे हैं अपने सर, लेकिन अपना काम करवाना है कि अपनी मर्जी का IG लगाना है, जो आगे जाकर इलेक्शन में, और अभी ज़िमनी होना है आपको जाम नवाज का, सांगड़ का, ये तो सारी उसकी तैयारी है। ये वैसे बाकायदा एक इजलास बुलाया जाता है और फिर ये बात डिस्कस की जाती है कि जी दोबारा से अब आईनी तरीके से, अब कानूनी तरीके से हटाया जाए। हालांकि सोशल वेबसाइट है, मीडिया है, सब ने इनको इतना कंडेम किया है, लेकिन इनको बिल्कुल एक रत्ती बराबर एहसास नहीं है कि अवाम चाहती क्या है। या अवाम चाहती है मेरिट, अवाम चाहती है खुदारा उस बंदे को लाओ जो हमें सर्व कर रहा है, जो मेरिट पे लेके आना चाह रहा है, जो मेरिट पे काम करना चाह रहा है।
یہ ایک بندے تک کو برداشت نہیں کر رہے. انہوں نے جو پبلک سروس کمیشن کا حال کیا ہے, بچے بیچارے بیٹھے ہوئے پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتالوں میں, 6واں 7واں دن ہے. سپریم کورٹ نے مجبوراً ان کی بھی ساری وہ جو ڈگریاں تھیں ان کو جو ایگزام دیا اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا کہ وہ نہیں ہو سکتا. معاملات بہت سارے خراب ہیں. معاملات کوئی اچھا معاملہ ہو تو جس پر فخریہ کو ابھی کوئی پیپلز پارٹی والا بلاتے نا, آپ تو ایسے ایسے سوٹ بوٹ پہن کر آ کے ایسے ڈیفینڈ کریں گے جیسے بڑی ندیاں بہا دیں. ایک ہمارے شہر میں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے نا جس کا ہم سب آپس میں مل کر شکار ہوتے ہیں, اور وہ ہے ٹریفک کا مسئلہ. آئے دن ہم اس میں پھنس جاتے ہیں. وسیم آفتاب صاحب, بالآخر آپ نے ٹریفک کو پروگرام میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور پھر آ ہی گئے. ٹریفک میں پھنسے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آپ وسیم آفتاب صاحب وائس چیئرمین ہیں پاک سرزمین پارٹی کے, آپ بھی ہمارے دوسرے گیسٹ تھے, ٹریفک میں پھنس گئے تھے. خیر بہرحال ویلکم کرتے ہیں آپ سے, گفتگو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے لاہور کا واقعہ جو ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا پنجاب میں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے آئی جی پنجاب بھی سکھیرا صاحب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں دہشت گردوں کا کوئی نیٹ ورک موجود نہیں ہے. پھر اس طرح کی کاروائیاں ہونا, پھر اس طرح کے دہشت گردوں کی جانب سے حملے ہونا, کیا تقاضا کرتا ہے کہ پنجاب میں بھی آپریشن ہونا چاہیے کراچی کی طرز کا؟ دیکھیں سعود, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو آج یہ یقینی طور پہ انتہائی افسوسناک سانحہ ہے. جی بالکل. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, بٹ لیکن یہ کہ اب یہ مذمت اور افسوس یہ اتنا ہو چکا ہے کہ لوگ بھی تھک چکے ہیں یہ الفاظ سن کے. اس ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں چاہے پولیس کیسی بھی ہے, رینجرز یا فوج, ان سب نے اپنے سے یہ قربانی دے دی ہے. صحیح. لیکن افسوس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا جو بھی سیاسی عہدے جن کے پاس ہیں, وہ کمٹمنٹ یا وہ آنرشپ جو ملک کو یا صوبے کے لوگوں کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ یہ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے, کس انسان کو ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں, کیا چیز انتہا پسندی ہے, اور یہ ہمارا کاؤنٹر نیریٹو ہے کیا, یہی نہیں پتا. مطلب ہم کاؤنٹر نیریٹو کہہ کے اس کے بعد جا کے سو گئے ہیں. صحیح. نیشنل الیکشن پلان کے 20 پوائنٹس میں سے سیاسی حکومتوں کے پر کیا کیا کرنے کی ذمہ داری تھی, میں نہیں دیکھا کہ کبھی سیاسی حکومت نے اس پر اس سنجیدگی کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ عمل درآمد کیا. صحیح. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ اس کے اندر بنیادی وجہ یہ کہ ان کو یہ اونرشپ ان کے پاس ہے ہی نہیں. ان کو یہ ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ شاید کل چلے جائیں گے, لہذا لوگ مر رہے ہیں, ہم تو محفوظ ہیں. آپ نے جس کمٹمنٹ کا اظہار کی بات کی, کمٹمنٹ کا اظہار کیا جاتا ہے آرمی چیف کی جانب سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ جو مردم شماری کا عمل ہے یہ نہیں, اس کو چھوڑا جائے گا, اور جو فوجی جوانوں اور باقی جو شہری ہیں ان کی شہادت یہ ایک عظیم تر قربانی ہے. یہ اگر اس طرح کے بیانات سیاسی قیادت کی جانب سے آتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا وسیم صاحب؟ میں وہی کہہ رہا ہوں سعود کہ دیکھیں اس کے اندر ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ مردم شماری بھی آج کس کے کہنے پر ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کے کہنے, بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ. یہ سارے کام ہوئے جن جو جمہوریت کے دعوے داروں کو یا جو جمہوریت کے کلیمر ہیں ان کو کرنا چاہیے تھا نا. تو سب سے بڑا میں نے کہا نا کہ دیکھیں 70 سالوں کا المیہ یہ کہ اس ملک کو جتنے زیادہ نقصان ان جمہوریت کے دعوے داروں نے کیا ہے نا, کسی نے نہیں کیا. صحیح ہے. کیونکہ دیکھیں آپ نے جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے اوپر سب سے بڑا جو چارج ہوتا ہے وہ کرپشن کا ہے. کہیں پر کسی آدمی کے پاس, چاہے وہ پنجاب سے کوئی سیاسی جماعت ہو یا سندھ سے کوئی سیاسی جماعت ہو, دونوں بڑی سیاسی جماعتیں, ان پر سب سے بڑا چارج ہی کرپشن کا ہے. صحیح. آج جو ہے ایک طرف وزیر اعظم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, دوسری طرف سندھ کی جو بڑی سیاسی جماعت تھی اس کے سابقہ وزیر اعظم بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ساری صورتحال اس بات, اور یہ وہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی ہمیں کوئی اس بات کی کوئی شرمندگی ہے, وہ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں پروف کر کے دکھاؤ. صحیح ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں سرے میل مہرا ہے لیکن تم پروف کر کے دکھا دو, پاناما لیگ میں میرا نام ہے لیکن تم پروف کر کے دکھا دو. اچھا, اب اس معاملے پہ آ جاتا ہوں. اب تھوڑے سے آپ کے آنے سے پہلے ہی ہم اس موضوع پہ آ ہی گئے تھے, ڈسکس کر رہے تھے. نصرت صاحبہ سے ضرور پوچھوں گا, جو سائنس سرکار ہے وہ پریشان لگتی ہے کچھ. یہ کہا جا رہا تھا کہ جی میڈیا ٹرائل ہے, لیکن آپ بھی جس طرح سے ذکر کر رہی تھیں اے ڈی خواجہ صاحب کا معاملہ, آئی جی سندھ کا معاملہ, یہ آج باقاعدہ اجلاس میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے اس کو معاملے کو حل کیا جائے, ان کو ہٹایا جائے, کسی دوسرے کو یہاں پہ تعینات کیا جائے. کیوں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ان کو, کیا مسئلہ ہے؟ ہاں, حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی اے ڈی خواجہ صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی گئی, جب بھی رخصت پہ ان کو بھیج دیا, بہت ریئیکشن آیا میڈیا کا, لوگوں کا, تو پھر مجبور ہو گئے کہ اس کو واپس. اور اس کے پیچھے بات کیا تھی, آخر بات تو لیک ہو جاتی ہے نا, لیکس تو ہمارے یہاں تو ایسی ہوتی ہیں, لیکس کے لیے اب آپ وہ نہیں ہو سکتے. اتنے سارے ٹی وی چینل سے کہیں نہ کہیں خبر آ جاتی ہے. لیک ہو گئی کہ بھائی انہوں نے وہاں پر وہ جو کوئی آصف زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہیں انور مجید صاحب,
انہوں نے کوئی ان کو شوگر گنے کے کاشتکاروں کا وہ معاملہ، چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ساری شوگر ملوں پہ آپ کا قبضہ ہے، باقی کچھ رہ گئی ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی. کچھ شریفوں کے 21 پاس ہیں، ہے، 29 ہیں، کچھ بھی ہیں، ہاں میجورٹی میں ان کے پاس آ جی گئی ہاں. ساری. زرداری صاحب کے فرنٹ مین 2-3 جو بھی ہیں انہوں نے ان پہ قبضہ کر لیا. اب وہ اس وقت یہ تھا معاملہ، تب سے تو ان کو یہ پنچ کر رہے تھے نا، ان کو اسی حساب، تبھی انہوں نے شاید سوچ لیا ہوگا کہ اب یہ آگے ہمارے مفاد میں نہیں ہے. صحیح. پیپلز پارٹی کی روایت ہے مسعود کہ وہ پولیس کو اپنی غلام بنا کے رکھتی ہے. وہ ہر پوسٹ پر ایسا آفیسر رکھتے ہیں جو ان کا بلا چوں چرا ان کی بات مانے. جبھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ان کی گورنمنٹ آتی ہے ہر ایم پی اے ایم این اے سینیٹر جا کر لیڈرشپ کے پاس بیٹھتا ہے، میری مرضی کا ایس ایچ او لگا دو، میری مرضی کا ایس پی ہوگا تو میں کام کر سکوں گا، ادروائز میں آپ کو اپنے حلقے میں کام نہیں کر وسیم سکوں صاحب گا. ایسا ہی ہے. بالکل میں نصرت صاحبہ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں اور اے ڈی خواجہ صاحب ان میں سے ایک ہیں، لیکن اچھے لوگوں کو کام نہیں کرنا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اے ڈی خواجہ صاحب نے اگر اچھے کام پہ سٹینڈ لیا ہے تو بحیثیت قوم ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. صحیح ہے. عدالت کو کسی بھی نام پر ہی اگر سندھ گورنمنٹ ان کو ہٹا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں اے ڈی خواجہ صاحب کو ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے ان کے سٹینڈ پر. اچھے برا اپنی، لیکن ایک آدمی نے پروف کر کے دیکھا کہ اس پورے نظام کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں جو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو یہاں کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ اچھے لوگ ہر جگہ، ہر معاشرے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اچھے آدمی کو اکیلے نہ چھوڑا جائے، اس اچھے آدمی کے ساتھ جب وہ اسٹینڈ لے رہا ہو تو پوری پاکستانی قوم کھڑی ہو. اور اے ڈی خواجہ بھی انہی میں سے ایک آدمی ہے، اس کو ہر حال میں سپورٹ کرنا چاہیے. اگر اس کے ساتھ کسی بھی نام پر کسی بھی طریقے سے ان کو ہٹایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں پوری سندھ کے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظام تبدیل ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خرابی رکے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر سیاسی استحصال ختم ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہو، پانی، سیور، جو بھی اگر آپ شکایت ہیں، تو سب سے بنیادی ابتدا آپ کو یہاں سے کرنی ہے کہ اے ڈی خواجہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اس شخص نے ایمانداری کے نام پر اگر اسٹینڈ لیا ہے، تو اگر اس کو لوگ تشدد کا یا انتقام کا یا سیاسی انتقام کا کسی بھی اس کا نشانہ بنا رہے ہیں، ویسے سندھ کے لوگوں کو ہم سب کو ایک ہونا ہوگا، چاہے سندھ کا شہری ہو یا دیہی، ہم سب کو ایک ہو کر اے ڈی خواجہ کی سپورٹ کے لیے باہر نکلنا چاہیے. کراچی کے حوالے سے بات کریں گے، مجھے ایک بریک بھی لینا ہے، آپ دونوں کی اجازت سے میں بریک لیتا ہوں. لیکن کراچی کے حوالے سے اب کچرے کا جو ایک رشتہ جوڑا جاتا ہے نا، کراچی کو کچراچی بنا دیا گیا تھا. اب اس کا خیال پنجاب کے جو اعلیٰ سیاستدان ہیں پیپلز پارٹی کے، اعتزاز احسن صاحب، ان کو آیا ہے اور انہوں نے اپنی قیادت کے سامنے اس معاملے کو اٹھایا. اس کے اوپر آپ دونوں سے موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ ویلکم کریں گے. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جس طرح سے ہم نے اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا تھا کہ ایک بڑا اجلاس ہوا نوڈیرو میں، جس میں جس اجلاس کی صدارت کی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب نے، اور اس میں پنجاب کے سیاستدان اور بلکہ ہیں تو پاکستان کے ہی اور سینٹر بھی ہیں، اعتزاز احسن صاحب، اور بڑے عمدہ وکیل بھی ہیں. انہوں نے کراچی کا کچرا یاد دلایا اپنی اعلیٰ قیادت کو، اور انہوں نے کہا کہ جی کراچی کے کچرے سے ہی ہمارا منفی اور مثبت چہرہ، یہ کراچی ہمارا چہرہ ہے، ہمارے ملک کا چہرہ ہے، اور اس سے ہی ہمارا منفی اور مثبت تاثر ابھرتا ہے. تو گلی گلی صاف کی جائے، کچرا اٹھایا جائے کراچی کا، اور اس کے لیے جتنے پیسے چاہیے، جتنے پیسے لگانے پڑیں وہ لگائے جائیں. اس پر موقف حاصل کرتے ہیں کہ واقعی میں اب یاد آنا شروع ہو گئی ہے کچرے کی پیپلز پارٹی کی قیادت کو. نصرت صاحبہ، مسعود، میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ اعتزاز صاحب کو ابھی خیال آ گیا، ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں اپنی قیادت کو کہ آپ لوگوں کو کراچی کا کچرا نہیں نظر آ رہا، آپ لوگوں نے کھربوں اربوں ریلیز کر لیے اسی صفائی اور ستھرائی. اور مجھے تو یہ سوچ کے حیرانگی ہو رہی ہے، وہ جو چائنا کا جو تھا وہ مشینیں آئی تھی وہ کچرا صاف کرنے والی، اور 2 ڈسٹرکٹ میں پہلے ان کو کام کرنا تھا، اور ان 2 ڈسٹرکٹس میں پتہ نہیں 3 ارب کا تقریباً وہ کام ہونا تھا. یقین مانے یہ سندھ گورنمنٹ اتنی نکمی ہے. اعتزاز صاحب آپ ان کو بولیں نا، زرداری صاحب جو بڑا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وزیر اعظم کر کے دکھاؤں گا، پتہ نہیں کیسے کون سا جادو ہے آپ کے پاس، 3 صوبوں میں آپ ختم ہو گئے، آپ وزیر اعظم لے کر آئیں گے تو آپ کراچی کا کچرا نہیں اٹھوا سکتے. ریاض ملک ہو گیا، پتہ نہیں کون سے لوگ آ گئے، لیکن سندھ گورنمنٹ خود کبھی اس چیز میں آگے نہیں آئی. کیا جیلسی ہے، کیا تعصب ہے، کیا ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کراچی کو ویسے تو بڑا اون کرنے کی بات ہوتی ہے، لیکن جب اس کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس میں کہوں گی ایم کیو ایم پاکستان کا بھی بالکل قصور ہے. دونوں نے مل کر کراچی کو تباہ کیا. جب مفاہمتی پالیسی رہی تو ان کو کراچی کا نہ کچرا نظر آتا تھا، نہ بھتہ نظر آتا
آتا تھا, نہ وہاں پر کراچی کی چائنا کٹنگ نظر آتی تھی, نہ انلیگل ہائیڈنٹس نظر آتے تھے, نہ اس وقت جو صدر میں 250-150 تو انکروچمنٹ کے روزانہ کروڑوں جا رہے ہیں, نہ وہ نظر آتا تھا. یہ سب کچھ اس وقت انڈر دی ٹیبل چھپا چھپا کے اوپر وہ کارپیٹ کا گند جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے, کارپیٹ کے نیچے جو گند ڈال رہے تھے, اتنا گند بھر گیا ہے, وہ اتنی گندگی آ چکی ہے, اتنا وہ بگاڑ آ چکا ہے, جو اب وہ بگاڑ اب سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. اچھا ایک اور بھی معاملہ ہے نا کہ کراچی کے بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ پرائیویٹائز بھی کر دیا جاتا ہے. ملک ریاض صاحب کو پارک بھی تھمایا جا رہا تھا, انہوں نے آ کے کچرا بھی اٹھانے کے لیے اس پہ حیران ہوں کہ ان لوگوں نے اتنا اربوں خربوں کھا لیا, کہاں گئے اور وہ گاڑیاں کہاں گئی. یہ جو کہا جاتا تھا وسیم صاحب کہ یہ میڈیا ٹرائل ہے اور یہ میڈیا پہ زیادہ بات اچھالی جاتی ہے کہ کراچی کچرا چی بن گیا ہے اور کچرا یہاں پہ اتنا جا بجا پھیلا ہوا ہے. یہ اب واقعی میں اب اگر اعتزاز احسن صاحب ہی اپنی قیادت کو احساس دلا رہے ہیں تو یہ واقعی میں پھر میڈیا ٹرائل تو نہیں ہے نا. دیکھیں سر, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ بہت سارے سچ ایسے ہیں جو ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں ان سچ کو جان بوجھ کے نظر انداز اس لیے کر رہی ہیں کہ شاید اس سچ سے ان کا چہرہ جو ہے نا وہ یہاں ہوتا ہے. کراچی میں صفائی ہے نہیں ہے, اس کے بارے میں اگر پیپلز پارٹی کی قیادت جو بھی ڈیبیٹ کر رہی ہو یا ہم کچھ بھی کر رہی ہو, کراچی کے لوگوں کی جو رائے ہے وہ ان دونوں کے بارے میں بالکل واضح ہو چکی ہے. صحیح ہے. آج ایم کیو ایم نے ایک پریس کانفرنس کر کے وائٹ پیپر کو ایشو کیا ہے جس میں اگر 9 سال تک 30 ارب روپے نہیں آئے تو 9 سال تک آپ کیا سو رہے تھے, 9 سال تک یہ نہیں ہوا, 9 سال تک سینس مطلب مردم شماری نہیں ہوئی, 9 سال تک کوٹا سسٹم آ گیا. یہ سب وہ ٹائم ہے جب آپ گورنمنٹ کا حصہ تھے. صحیح. اس وقت کوئی ایک احتجاج کسی ایک چیز پر آپ نے کیا, پانی نہیں آ رہا تو آپ نے کوئی احتجاج کیا. کے الیکٹرک نے اس شہر کے لوگوں کے 100 ارب سے زیادہ کھینچ لیے, آپ نے کوئی ایک احتجاج کیا, کوئی ایک احتجاج کی کال ہر معاملے میں دیر کر دیے. پھر آج بھی مطلب آپ وائٹ پیپر دے رہے ہیں, آج بھی آپ جو ہے نا وہ 9 سال کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس پیپلز پارٹی نے کیا. تو جو نصرت صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ان دونوں نے مل کے انہوں نے اندرون سندھ کے لوگوں کو ڈرایا شہر کے لوگوں سے, انہوں نے شہر کے لوگوں کو ڈرایا اندرون سندھ کے لوگوں سے. دراصل یہ دونوں اس صوبے کی تباہی کے بنیادی ذمہ دار ہیں. اور یہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اسے دیکھیں سندھ کے لوگ آپس میں محبت سے رہنا چاہتے ہیں. صحیح بات. سندھ کے لوگ ایک ہو کے رہنا چاہتے ہیں. بالکل. اور یہ کچھ بھی کر لیں لوگ, آپ پیپلز پارٹی میں چاہے جو بھی اس وقت ہو رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ پریس کانفرنس ہوتی ہیں, تو یہ ایک آرٹیفیشل وہ ایک آپ آرٹیفیشل جو ایک آپ کریٹ کرتے ہیں مبہم سی ایک مہم کہ بھئی بڑی پاپولر کوئی پولیٹکس ہے اور بڑی پاپولر پارٹی ہے, تو لوگوں کو پتہ ہے سر آپ کتنے پاپولر ہیں. اچھا دونوں جماعتوں کا آپ نے ہدف تنقید بنایا تھا نصرت صاحبہ, آج جو وہی وائٹ پیپر کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم نے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے سندھ حکومت کے خلاف, اس میں باقی ساری تو باتیں اور بہت سی کی ہیں انہوں نے, ساتھ ساتھ وہ جو اردو کارڈ یا مہاجر کارڈ اس کو کہا جائے اس کا بھی استعمال کیا. آپ کا کیا موقف ہوگا, کیا آپ اس بات کو کرنا دوبارہ سے مناسب ہے؟ وہی بات ہوئی کہ ہم کو اب اس سے نکل آنا چاہیے. انہی چیزوں نے نقصان پہنچایا ان کو نا, اسی چیز زبان اور اس میں نہ پڑھیں. وہ بھی یہیں پیدا ہوئے, یہیں پلے بڑے, اور اسی ملک میں ان کی جو باقیات ہیں وہ یہیں ہونی ہے نا. تو ہم سندھی ہیں بھائی, پنجاب میں پنجابی کہلاتے ہیں نا, وہ کچھ اور تو نہیں کہلاتے نا, وہ لاہوری. تو آپ سندھ ہیں تو سندھی کہلاتے ہیں نا. اور ماشاءاللہ ہمارے بچے ان کے بچے مل کے پڑھے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن ہے, ایک دوسرے کی ہم لوگوں نے کلچر کو اڈاپٹ کر لیا ہے. اب ہم سب سندھی ہو گئے, تو اس لیے اب اس چیز کو دیہی اور جو شہری ہے اس کے فرق سے نکلے. خدارہ اگر بھی ابھی ہوگا نا تو پھر ہم آگے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے ایم کیو ایم پاکستان اب اپوزیشن میں آ کر بیٹھ گئی ہے, لیکن اب بھی ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدارہ اور اسٹرانگ, اچھی جتنی آپ کی اسمبلی میں اسٹرینتھ ہے نا, وہ اس اسٹرینتھ کے حساب سے آپ اپنی اسٹرانگ دکھائیں اپوزیشن. وہ ابھی تک ہمیں نہیں دکھنے میں آ رہا. آپ بھی کی کولیگ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہیر سہو صاحبہ, جو کہ رکن سندھ اسمبلی ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کی رہنما ہیں. ہیر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیر صاحبہ آج فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور بڑی باتیں کی ہیں. انہوں نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ میئر کراچی یعنی وسیم اختر صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہیں, اور دوسری جانب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے کسی رہنما پر کوئی نیب کا کیس نہیں ہے. تو کیا اب واقعی میں سندھ میں اگر رہنا ہے اور پی 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 کے خلاف کیا حقیقی جمہوریت, حقیقی اپوزیشن کا اب وقت آ گیا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یقیناً اپوزیشن کی بحثیت, اپوزیشن پہلے بھی بہت ساری چیزیں جو پیپلز پارٹی کرتوت تھے پہلے بھی بتائیں, پہلے بھی اسمبلی کا فلور ہو کہیں بھی ہم نے وہ چیزیں رکھی ہیں. اور اس وقت ہم لوگ جو ہے باقاعدہ پریس کانفرنس تھرو وائٹ پیپر کے تھرو ہم نے جو چیزیں آج رکھی ہیں وہ آپ کے سامنے. اس سے پہلے ہم لوگ پٹیشن کی صورت میں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ بھی گئے ہیں,
اور کوشش پوری کی ہے کہ عوام کو وہ ایشوز بتائیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی 500 انگلیوں کی طرح کس طرح کرپشن کر رہی ہے, جس طرح لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, اور کیا چیزیں ہیں. وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بھرپور طریقے سے عوام کے سامنے رکھی ہیں کہ جو زیادتیاں خاص طور پہ, کیونکہ یقیناً آپ اور بشمول میرے, میں خود کراچی میں رہتی ہوں, یقیناً میرے بچے یہاں رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو جو یہاں رہتا ہے اور جس طرح وہ ٹیکس دیتا ہے, جس طرح ٹیکس پیئر دیتا ہے, اور ریٹرن میں اس کراچی شہر کے عوام کو کیا ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ کچرے سے لے کے پانی سے لے کے سیوریج سے لے کے بے روزگار, بہت ساری ہر ایشو پہ ہم کہیں تو کراچی کے عوام کو, تو کراچی جو شہری ہے ہمارے علاقے ہیں اربن, چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد ہو, ان کے ساتھ زیادتیوں کی ایک لمبی فہرست ہے. اچھا, ایک اور معاملہ ہے ہیر صاحبہ, وہ یہ کہ فاروق ستار صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے, ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جب ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم اپنے آپ کو نیشنل لیول کی ایک جماعت کہتی ہے, ہر طبقے اور ہر یعنی کہا جائے قومیت اور ہر زبان کی نمائندگی کرنے والی جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شکایت کہ جی 29 اضلاع میں سے صرف 2 میں اردو بولنے والے ڈپٹی کمشنر ہیں, 150 میں سے اسسٹنٹ کمشنر صرف 5 ہیں, سندھ کے 5 ڈویژنز میں کوئی اردو بولنے والا کمشنر نہیں ہے. یہ جو رورل اور اربن ڈیوائیڈ کی آج انہوں نے خاص طور پر وضاحت کی ہے, کیا دیر نہیں کر دی یہ اردو کارڈ یا مہاجر کارڈ کو استعمال کرنے میں اور یہ شکایت کرنے میں؟ نہیں فیروز بھائی, دیکھیں ایک چیز ہے, جب آپ کے گھر پہ آگ لگی ہو تو آپ پڑوس کو نہیں دیکھو گے. جب آپ کے گھر میں پرابلمس ہو تو آپ پہلے اپنا گھر کے پرابلم سالو کرو, پھر آپ آگے جاؤ گے نا. اور یہ جو چیزیں آج رکھی ہوئی ہیں وہ وقتاً بوقتاً ہم نے نوٹ کرائی ہوں گی کہ آپ 40-60 پر جو رورل اربن کا کوٹا اس کو امپلیمنٹ نہیں کرواتے, اور اگر آپ جاب دیتے ہو, میں آج بھی ہماری پارٹی یہ کہتی ہے کہ کراچی کے بیس پہ اگر آپ نوکری دے رہے ہو تو کراچی کسی سندھی کو دے دو, کسی بلوچ کو دے دو, کسی پنجاب جو یہاں رہتا ہے اس کو آپ جاب دو. لیکن اگر وہ زیادتی نہیں ہے کہ آپ دادو کے ڈومیسائل کے بنا کر یہاں کراچی میں اگر نوکری دو گے, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کراچی میں ہر وہ 2.5 کروڑ سے آبادی والے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن میرا جو سوال تھا ہیر صاحب وہ یہ کہ اب لیٹ نہیں ہو گیا شکایت کرنے میں, دیر نہیں کر دی؟ یقیناً دیکھیں ہمارے ساتھ بدقسمتی رہی کہ 3 سال سے ہم خود آپریشن کی لپیٹ میں رہے, ہم خود پریشان رہے, کتنے کارکنوں کی لاشیں اٹھاتے رہے, ان کے 80 ساتھیوں کے حوالے سے بہت سارے ساتھیوں کے ایشوز ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں الجھایا ہوا تھا. اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بیسک ایشوز ہیں, جو زیادتی ہے, چاہے وہ کراچی کے ساتھ ہو, اربن ایریاز کے ساتھ ہو, ان ایشوز کو ہم نے پرائرٹی پہ لیا ہوا ہے. کہیں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ریلیف ملا ہے, تو ان چیزوں کے جو یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ایشوز ہمیں 1 سال 2 سال 3 سال یا 5 سال پہلے اٹھانے چاہیے تھے, وہ اب ہم اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دیر درست ہے, ہم یہ ایشوز عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی زیادتیوں پہ زیادتیاں کرتی جا رہی ہے, چاہے وہ جو جابس کے حوالے سے ہو, ڈیولپمنٹ کی صورت میں ہو, ان تمام ایشوز کو ہم عوام کے پاس پیش کر رہے ہیں تاکہ عوام کو پیپلز پارٹی کا جو دوسرا چہرہ وہ نظر آنا چاہیے کہ کس طرح بدنما چہرہ. صحیح. ایک انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا. ایم کیو ایم پاکستان کی کئی رہنما لندن چلے گئے, کئی پی ایس پی صدر گئے, ایک تھے جو حیدر عباس رضوی صاحب, ان کے بارے میں اب سنا ہے کہ وہ وطن واپسی کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, ایم کیو ایم پاکستان نے تصدیق بھی کر دی ہے, لیکن یہ بھی ہے معاملہ کہ ان کا نام بھی کچھ جے آئی ٹیز میں ہے, تو کیا آپ کنفرم کریں گی کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے جو وہ وطن واپس آنے کا فیصلہ کر بیٹھے؟ دیکھیں مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ کلین چٹ ملی ہے, لیکن ملی ہے نہیں ملی ہے, لیکن جی آئی ٹی میں تو بہت سارے لوگوں کے نام آپ کے سامنے ہیں, لیے جاتے ہیں, رکھے جاتے ہیں, لیکن وہ ایک انوسنٹ بندہ ہے, میں پریکٹیکلی اس کو جانتی ہوں. اگر اس کے کئی کرپشن میں کئی چیزوں میں نام ہوتے تو وہ سامنے میرے خیال میں عدلیہ ہے, جتنی بھی چیزیں آنی چاہیے, اگر وہ آ رہا ہے ہم ویلکم کریں گے. یقیناً ایم کیو پاکستان کو ضرورت ہے ایسے ساتھیوں کو جو ہمیں زیادہ اسٹرانگ کرے, تو آئیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس پہ کوئی صرف جی آئی ٹی پہ نام آنے سے کوئی ایسا نہیں ہوتا, وہ کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ آئیں گے اور پاکستان ایم کیو پاکستان میں کام کریں گے. چلیے ویلکم کریں گے حیدر عباس رضوی صاحب کو جب وہ وطن واپس آئیں گے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا ہمارے ساتھ ٹیلیفون میں. جی وسیم صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان نے یہ سارے معاملات اٹھانے میں, اب یہ پریس کانفرنسز کرنے میں بہت دیر نہیں کر دی؟ یہی میں نے ان سے بھی پوچھا تھا. آپ تو تواتر کے ساتھ کہہ رہے تو میں آپ کی اس بات سے بالکل سیکنڈ کروں گا کہ بہت دیر کر دی. اوکے. اور یہ مہاجر کارڈ اسی وقت ان کو جب ان کی سیاست خطرے میں ہوتی ہے, ان کے اپنے سارے بینیفٹ خطرے میں, تب مہاجر کارڈ ان کو یاد آتا ہے. یہ 9 سال جس کا تذکرہ کر رہے تھے, 9 سال یہ کہاں تھے, یہ کیوں سو رہے تھے؟ جب
کراچی KMC کا OZT نہیں مل رہا تھا تو یہ کیا کر رہے تھے؟ جب جابس نہیں مل رہی تھی اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ آج یہ دیکھیں کہ جب سینسس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے میسیجز اور ان کے میسیج وہی ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات ہے. ہر وہ بات کہ بھائی جب آپ اگر لوگوں کے لیے سیاست کر رہے ہیں تو بھائی آپ لوگوں کو جوڑنے کے لیے سیاست کریں, لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے سیاست نہ کریں. نہ پانی پر کوئی احتجاج ہے, نہ بجلی پہ کوئی احتجاج ہے, نہ کوئی ایسی بنیادی ضروریات. ابھی بھی آپ نے 9 سال بعد یہ وائٹ پیپر نکال کے آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے لوگوں پر آپ نے احسان کر دیا؟ بھائی آپ جب آپ کے پاس 32 سال سے مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, آپ کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ بھائی ہم 32 سال سے ہمارے ساتھ لوگوں نے پرابلم ہے. تو بھائی پرابلم تھی تو بھائی آپ سیاسی جماعت ہیں, آپ کے پاس مینڈیٹ رہا ہے, آپ نے کر کے کیا دکھایا ہے؟ آپ مجھے کوئی ایک بڑا کوئی ایسی چیز بتا سکتے ہیں کہ ایم کے کریڈٹ پہ یہ کہ بھئی یہ ہمارا کارنامہ ہے؟ جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نا, جتنی بھی تمام سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں بھی رہی ہیں یا اقتدار کے کسی نہ کسی طرح سے مزے لوٹتی رہی ہیں, عوام پر سیاست کر رہی ہیں, عوام کے لیے سیاست نہیں کر رہی ہیں. اس پر میں آپ دونوں سے موقف جانوں گا. ایک بریک لے لوں آپ دونوں کی اجازت سے, کمرشل بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ ویلکم کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نصرت صاحبہ پہلے آپ فرما دیجیے گا, واقعی میں ساری سیاسی جماعتیں عوام پر سیاست کر رہی ہیں, ان کے ایشوز پر سیاست کر رہی ہیں, عوام کے لیے کوئی سیاست نہیں کر رہا ہے؟ دیکھیے جی, جس کو زیادہ ٹائم ملا ہے, جن جماعتوں کو جن کو زیادہ رول کرنے کا بھی ٹائم ملا ہے, تو ان کی تو سامنے صاف نظر آ رہی ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم کب کے آزاد ہو چکے ہیں. ہم بار بار ڈکٹیٹر کا نام لے کر سمپتھی لیتی رہی سویلین گورنمنٹس کہ ڈکٹیٹر نے تباہ کر دیا, ڈکٹیٹر نے یہ کر دیا, ڈکٹیٹر. حالانکہ اگر ریسرچ کی جاتی ہے نا, اگر دیکھا جاتا ہے تو ڈکٹیٹر کے دور میں ہی عوام کو ریلیف ملا ہوا ہوتا ہے, اسی دور میں کوئی سکھ کا سانس لیا ہوا ہوتا ہے, اسی دور میں سکون ہوتا ہے, اسی دور میں ترقی ہوتی ہے, اسی دور میں سب کچھ. جب سب سے بڑی بات جو مشرف کا جو ناظمی کا نظام تھا اس میں کس حد تک ڈیولپمنٹ ہوئی. اور سویلین گورنمنٹس آتی ہیں, ٹھیک ہے جمہوریت 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 تو ٹھیک ہے, لیکن جمہوریت کی آڑ میں ڈکٹیٹرشپ والا ہی کام چلا رہے ہیں آپ لوگ, ویسے ہی کھا پی کے. مجھے بتائیں, مجھے تو سخت سچی میں الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہے کہ آپ کو ایک شخص نظر آ رہے ہیں, یعنی آپ کو سیاستدان جو آپ کے پاس آتے ہیں ان اثاثے جمع کراتے ہیں, اس کے بعد انہی سیاستدانوں کو وہ نہیں نظر آتے کہ ان کے بینگلوز بن گئے, ان کے بڑے بڑے ہوٹل بن گئے, وہ وہاں پر ایسے شراب خانوں میں گھوم پھر رہے ہیں جو عام آدمی کی اس کی استطاعت میں نہیں ہے. یہ سب کچھ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں دکھتا کہ اثاثے ٹریلین تک ہو گئے؟ الیکشن کمیشن پھر بھی ان کو دوبارہ. تو یہ پوچھنے والا ہے کون؟ پوچھنے والا ہے کون؟ عوام ہے. کل کو وہ موٹر سائیکل پہ آتے تھے, آج اگر ان کے پاس اتنی بڑی 4 گاڑیاں ہیں, ایک بھی نہیں, جیسی گاڑیاں, اور اب سونے کے تاج پہنتے ہیں. خدا کا واسطہ اللہ میاں ایسی عوام, اللہ تعالیٰ ان کو ہوش دے, ہوش کے ناخن سب مسکرا رہے ہیں. میرا تو دل دکھتا ہے, یقین مانے مجھے. آپ بتائیے کہ واقعی میں عوام کے لیے سیاست کوئی نہیں کر رہا ہے؟ میں اس میں بالکل میں اس سے 100% ایگری ہوں کہ ہمارے ملک میں عوام کے نام پر سیاست ہو رہی ہے, عوام کے لیے سیاست نہیں ہو رہی. لیکن ہم انشاءاللہ اس روایت کو تبدیل کر رہے ہیں. اب بھی کوئی کل سے مہم شروع کر رہے ہیں. بالکل, میں نے کہا نا کہ ہماری سابقہ پارٹی جس کے آج کل روحانی رواں فاروق ستارہ صاحب ہیں, وہ مظاہرے کرتے تھے شناختی کارڈ نہ ملنے پر. بھائی کا شناختی کارڈ نہیں دیا گیا, بھائی کا پاسپورٹ نہیں دے رہے, بھائی کو ہی چھوڑ دیا, ہے نا. لیکن ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس شہر کے لیے, پانی کے لیے, اس شہر سے کچرا اٹھانے کے لیے, اس شہر کے بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے, اس شہر کے ساتھ, یہ صوبے کے ساتھ, اس ملک میں جہاں بھی زیادتی ہوئی ہے. سندھ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں کیا؟ بالکل بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم بالکل آواز اٹھائیں گے. اور دیکھیں, چاہے سندھ اب یہ میں تھوڑی سی بات اس طرف تھوڑا سا سینسس کے حوالے سے آؤں گا. 2009 میں پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ تھی, اور ایم کیو ایم بھی بالترتیب وفاق میں اور صوبے میں شامل تھے. یہ سینسس اس وقت جب ہو رہا تھا, ایک فیس اس کا ہو چکا تھا, لیکن ان دونوں نے وہ سینسس کیوں نہیں مکمل کروایا ہے. آج آپ دوبارہ سندھ کے لوگوں کو اس بنیاد پہ لڑوانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ایریا کے اندر یہ بول رہے ہیں کہ سندھ کے تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ان کے ساتھ یہ شہر میں کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ دونوں نہ پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں سے مخلص ہیں, نہ کراچی والے شہری. اچھا, پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں سے مخلص نہیں ہے. دیکھیں, ہم لوگوں کو ایک ہونا چاہیے, یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ اس ملک میں ریسورسز کی پرابلم نہیں ہے, بالکل نہیں. پرابلم یہ کہ جو لوگ آپ پر بیٹھے ہیں وہ چور ہیں, وہ ڈاکے ڈالے ہیں انہوں نے.
ہم سب کو ایک ہونا چاہیے, ہم سب ایک ہو کے نکلیں گے اور ہر شخص میں حصہ ڈالے. حصہ ڈالے گا تو میں سمجھتا ہوں نہ پانی کی پرابلم ہے, نہ بجلی کی پرابلم ہے, ہر چیز حل ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے لیے نکلیں. بڑے خزانے, بہت کچھ ہے. سندھ حکومت کی, سندھ کی بلکہ نمائندگی دیکھیں تو سندھ کا جو دیہی علاقہ ہے وہاں سے پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا ہے, جو شہری علاقے ہیں وہاں سے ایم کیو ایم کو, موسٹلی ایم کیو ایم کو ووٹ ملتا ہے, یا جو اردو بولنے والی جماعتیں ہیں ان کو ووٹ ملتا ہے. لیکن شکایت یہی اردو بولنے والے ایم کیو ایم سے کر رہے ہوتے ہیں, جو سندھ کا جو رورل ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی سے شکایت کر رہا ہوتا ہے, ووٹ پھر بھی انہیں کو دیتا ہے. جی کیا معاملہ ہے؟ اب یہاں پر یہ دو رائے دیکھیں, پہلے ایم کیو ایم کے لیے بھی یہ بات ہے کہ کہاں سے فرشتے ووٹ ڈال کے چلے گئے, یہ بات شناختی کارڈ نالوں سے ملے ہیں, بوریوں کی بوریاں. تو اسی طرح پیپلز پارٹی بھی وہاں یہ کرتی ہے. وہاں پہ جتنے بھی وڈیرے اور سردار ہیں, میری تو آنکھوں دیکھا ہے, وہ بیچارے رات کو سائیں سائیں کر کے اپنے سارے شناختی کارڈ جمع کراتے ہیں راتوں کو وڈیروں کے پاس, پورا گاؤں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ رہنا یہی ہے, 1 ایکڑ 2 ایکڑ زمین ہے. صبح کو اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے, پتہ چل جائے گا کہ فلاں نے میرے خلاف ووٹ دیا ہے, اس کی تو پوری نسل تباہ ہو جائے گی نا. کتنی مثالیں آپ کے آتی, کتنا یہ عام آدمی کو ذلیل کرتے ہیں, اس کو کس قدر اس کی مطلب انسانیت سوز ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی جو زرداری کی پارٹی ہے, میں اس کو وہ بے نظیر بھٹو والی, کیونکہ بھٹو تو اب ہے ہی نہیں نا ان میں, اب بھٹو کہاں ہے, اب تو یہ زرداری کی پارٹی ہے نا. بھٹو آپ دیکھیں, آپ کہہ سکتے ہیں, میں اس کو زرداری کہتی ہوں, میں اس کو بھٹو نہیں کہوں گی, کیونکہ ہمارے یہاں میں اپنے بچے کو اپنے باپ کا نام دوں گی, میں اپنے بھائیوں کے اور ان کے اس پہ تو نہیں چلوں گی. ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے. تو یہ سسٹم بھی ہے, روایتیں ہیں, اور ہمارا تو یہ چیزیں ہیں. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس پارٹی نے جس طریقے سے سندھ کے لوگوں کو, یعنی صرف ایک سوچ ہے کہ پیسہ کماؤ, لوٹو پوٹو, ملک سے باہر جاؤ, وہاں اپنا اثاثے بنا لو, اور یہاں غریب کو روٹی کپڑا مکان والا دیتے جاؤ آسرا. اب ان کے اکثر رہنما کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹر تو ننگے پیر کا ووٹر ہے, ہمارا ووٹر تو بدن جس کے اوپر کپڑا نہیں ہے وہ ووٹر ہے. تو اس ووٹر کو وہ کبھی بدن نہیں ڈھانپیں گے, 70 کی دہائی سے ایسا ہی ووٹر چلا رہا ہے, 70 کی دہائی سے وہ کبھی اس کو پیر میں چپل نہیں دیں گے, کبھی اس کا بدن نہیں ڈھانپیں گے, کیونکہ وہی ان کا ووٹر ہے اور وہی اسی حال. یہی حال ہے. وسیم صاحب, زرداری صاحب پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نیب کے چیئرمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میرے خلاف کوئی کیسز بنا کے دکھائے. پھر ظاہر ہے شرجیل میمن صاحب بھی واپس آ جاتے ہیں, ڈاکٹر عاصم بھی چھوٹ جاتے ہیں, NID بھی چلی جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں سعود, میں یہی آپ نے تو ایک آبھرلی نسل ہے. ہر پرابلم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جمہوریت کے نام پر ہم اپنے اداروں کے اندر وہ افراد تعینات کرواتے ہیں کہ جو ملک کے آئین اور قانون کے لیے کام نہیں کرتے, بلکہ حکمرانوں کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ AD خواجہ اس نظام کو اس نے چیلنج کیا ہے. اس نظام کے اندر اچھے لوگ ہیں. بحیثیت قوم ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان افراد کی نشاندہی کریں, اور اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں. وہ افراد کام کریں گے. آج اگر ہم سب لوگ بیدار ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ یار ہمیں, چاہے وہ نیب ہو یا FI ہو, یہ جتنے مستعد ہو جاتے ہیں چھوٹے آدمی کو پکڑنے کے لیے, اگر ہم سب کھڑے ہو جائیں, میں بڑی مچھلی پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. بڑی مچھلی کو سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, بھائی یہ پکڑتے کس کو, یہ کسی چپراسی کو پکڑ لیں گے. اچھا, ملک سے باہر جانے والوں کو پکڑ لیں گے. ملک سے باہر جانے والوں کا معاملہ بھی تو الگ ہے نا. ہمارے مشیر ہیں قومی سلامتی کے ناصر جنجوعہ صاحب, وہ برطانوی پارلیمانی وفد آیا, ان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی الطاف حسین صاحب کو اور جو بلوچ رہنما ہیں ان کو برطانیہ ریاست کے بجائے شخصیات کو اہمیت دے رہا ہے, ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کو ٹھکانے فراہم کر رہا ہے. وسیم صاحب آپ پہلے کہیے گا پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ناصر صاحب نے جس خیالات کا اظہار کیا, بہرحال برطانیہ سے ہمارے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. صحیح ہے, وہ ہم کریں, ریاست بالکل ہاں بالکل ہم کرنا چاہیے, لیکن بنیادی ذمہ داری یہ کہ یہاں ہم اپنے ملک میں بھی کچھ کریں گے. اس ملک کی تمام صوبائی حکومتوں نے, صوبائی اسمبلی نے اور نیشنل اسمبلی نے بشمول سینٹ نے الطاف حسین کے خلاف قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں. سندھ اسمبلی نے کہا آرٹیکل 6 امپوز کیا جائے. بٹ آپ کیا پورے ملک کے اندر کوئی ایک ذرا سی کوئی اس طرح کی حرکت دیکھتے ہیں کہ یار ہاں الطاف حسین جو پاکستان کے خلاف روزانہ کی بنیاد پہ گالیاں نکال رہا ہے, اس کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. ہم برطانیہ سے ساری توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کی دفاع کی جنگ وہ لڑے, اور نبی پہلے ہمیں اپنے ملک میں یہ طے کرنا ہوگا کہ یار اس آدمی کی یہاں سیاست کرنے کی گنجائش ہے نہیں ہے. پہلے ہم یہاں طے کریں گے کہ یار یہ آدمی جو ہمارے ملک کے لیے انڈیا, اسرائیل, پتہ نہیں کس سے مدد مانگ رہا ہو, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر شیطان سے بھی مدد مانگنی پڑے گی تو میں لوں گا. اس کے باوجود بھی اگر ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم برطانیہ سے احتجاج کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. ہم اپنے قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ زیادتی. صحیح ہے, ہم اپنے معاملات نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم برطانیہ سے احتجاج کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے بندے کو اس کو دیکھ لیں. ہاں بالکل صحیح, اور جیسے کہا آفتاب بھائی نے, حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے کام کرنے کا ہوتا ہے نا وہ پھر ہم یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے. ہم نے بڑی
उन पे उम्मीदें की हमने अपने चौधरी निसार साहब से कि शायद वो बहुत बेहतरीन किस्म का कोई ऐसा केस बनाकर भेजेंगे तो, और फिर मतलब लोगों के दिलों में नफरत है ना, लोगों के दिलों केस खत्म हो सब जाता खत्म हो है, गया, सब खत्म हो बाकी जाता सारे है। केस। तो जब हम वो तमाम चीज़ें पूरी नहीं कर पाते जो लीगल हमें वहाँ पहुँचानी चाहिए, वो नहीं होते। यहाँ पर ट्विटर पे रोजाना एक स्पीच चल रही है, एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसको नहीं रोक सकते आप। आप फेसबुक पे उनका कोई भी बयान चल जाता है, आप उस पे जो सोशल वेबसाइट्स हैं उन पे आप उनको नहीं रोक सकते। तो ये क्यों नहीं रोक सकते? अभी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब हुआ तो बाकायदा उस पर हुआ, और वो तो होना चाहिए था, वो तो हर कौम की एक फर्ज है। लेकिन ये जो अपने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के खिलाफ इतना बोलें, आग उगलें और उस दुश्मन से मदद मांगे, मोदी आ जाओ हमें बचा दो, मोदी, तो ऐसे शख्स को मैं तो हैरान हूं कि ऐसे शख्स के खिलाफ अपने मुल्क में जब बड़ी बात है, चारों सूबों ने और असेंबली में सेनेटर ने सबने इनको रेजोल्यूशन पास करके कह दिया कि ये गद्दार हैं। गद्दार का लफ्ज भी कहा गया कि ये गद्दार हैं। जो वफाक की नुमाइंदा जमातें हैं या वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं, सब मिलकर क्या मामलात को सुधारने में संजीदा नहीं है? आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल। वो कुछ लोग पानामा लीक्स में फंसे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर सिंध में जो है वो नैब के और दूसरे केसेस में फंसे हुए। ये लोग सिर्फ अपने आप को बचाने के चक्रों में, इनको अवाम की कोई दर्द नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अदारे लुट गए, बर्बाद हो गए, कोई परवाह नहीं है। 900 अरब का कहाँ गया बजट, कोई पूछने वाला नहीं है। वो जज कहते हैं कि डाइन भी 10 घर छोड़ती है फिर कहीं वो करती है, वो चीज़ भी आ गई। और क्या बोले कोई, कितना आप लोगों को कोई समझाए। लेकिन यहाँ हवा की बेटियां खुले मैदानों में, खुले हॉस्पिटल के बाहर बच्चे पैदा कर रही, इतनी इससे बड़ी शर्मिंदगी किसी कौम के ऊपर होगी कि यहाँ हवा की बेटियां, क्योंकि उनको इजाजत नहीं मिली, उनकी सोर्स नहीं थी, हॉस्पिटल में उनको अंदर आने नहीं दी गया, इसलिए ये कितने केसेस हो गए यहाँ पर। कितने लोग खुद को जलाकर मार रहे हैं। बच्चों ने डिग्रियां जलाई हुई प्रेस क्लब के बाहर, जिनके माँ बापों ने 1-1 एकड़ जमीन 2 बेचकर बच्चों को पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिलवा दिया। ये कौम कहाँ जाए? सब लोग हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब रोडों पर एहतजाज है। ये मजे से बैठे 9 डोरों में मीटिंग्स करते हैं। एतजाज साहब उनको कहते हैं कि वो कराची में कचरा है, जनाब आपको नजर नहीं आ रहा? तो कोई सीरियस नहीं है, कोई जमात हो नहीं। इंशाल्लाह जिस मैं समझता हूँ पूरी उम्मीद रहना चाहिए, लोग बेदार हो रहे हैं और पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, और जो सूरत हाल आगे चलकर डेवलप होगी, पाकिस्तान के पावर सेंटर चेंज होंगे। सही है। ये जो आज जिन लोगों के पास वो समझते हैं कि पावर का न्यूक्लियस उनके पास है, वो कहीं ना कहीं अवाम के पास जाता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। ऐसा दिन ज़रूर आएगा और हम ऐसा दिन देखेंगे और अनकरीब देखेंगे। आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। सऊद ज़फ़र को, न्यूज़ीलैंड की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पास।